आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले हम देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर हमारा क्या था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 5 है जो कि नज़्म है प्यारा वतन, शायर अख्तर शेरानी की लिखी हुई नज़्म जिसकी हमने कल पढ़ाई की थी, और उसके साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने हमने किए थे। इसका मफ़हूम मैंने बताया था मुकम्मल नज़्म का, और उसके साथ साथ हमने इसके जो मकासद थे वो देखे थे कि क्या है शायर का ये नज़्म लिखने के क्या मकासद हैं, किस मकसद को किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये नज़्म हमारे निसाब में शामिल की गई। और उसके साथ साथ काफ़िया रदीफ़ का भी आपको बताया था, और आपको मैंने बताया था कि ये नज़्म शायर ने किस हैयत में लिखी है। तो ये नज़्म उसने रुबाई यानी रुबाई की हैयत यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद जिसको रुबाई कहा जाता है, रुबाई की हैयत में लिखी गई ये नज़्म है। हैयत होता है शक्ल, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, ठीक है। तो किस हैयत में लिखी गई? रुबाई की हैयत में ये नज़्म लिखी गई है। इसमें रुबाई की सूरत में बंद है, और कितने बंद हैं? कुल 4 बंद हैं इसमें। और शायर के लिखने का अंदाज़ ये है कि हर बंद में उसने पहले 2 मिसरे जो है वो दाएं तरफ और दूसरे 2 मिसरे जो हैं वो पहले जो 2 मिसरे हैं उनके बाद जो अगले 2 मिसरे हैं वो बाएं तरफ। तो ये हर शायर के लिखने का अंदाज़ भी अपना होता है, ठीक है। तो इस शायर ने इस अंदाज़ में लिखा है कि ऊपर के 2 मिसरे दाएं तरफ और नीचे के 2 मिसरे बाएं तरफ लिखे गए हैं, और ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद यानी रुबाई की शक्ल में ये नज़्म लिखी गई है। इसमें अब हम आज बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह करेंगे। और आपको पता है कि जब भी मैं आपको तशरीह करवाती हूँ तो काफ़िया रदीफ़ या और भी जो कुछ ग्रामर का होता है वो हम साथ साथ देखते हैं। तो आज हम पहले बंद नंबर 1 की देखेंगे। इसमें मैं मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताऊँगी, काफ़िया रदीफ़ भी बताऊँगी इसमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और उसके अलावा हम देखेंगे कि ग्रामर की रूह से इसमें ग्रामर का कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। तो पहला बंद है, ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है प्यारा वतन हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन। अच्छा, इसमें अगर आप देखें बेटे तो हर मिसरे के आखिर में आप देखें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वतन 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 वतन। ऐसा लफ्ज़ जो शायर अपने शेर के मिसरे के आखिर में इस्तेमाल करे। अगर 2 मिसरों को देखें, कोई एक शेर हो तो उसके दोनों मिसरों में अगर शायर ने आखिर में एक ही जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हो, यानी वो बोलने लिखने पढ़ने हर तरह से वो लफ्ज़ एक जैसा ही हो, तो वो होता है, उसको क्या कहते हैं? वो है रदीफ़। वो रदीफ़ होती है शेर के दोनों मिसरों के आखिर में एक ही जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो तो उसको कहा जाता है रदीफ़। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शायर ने अपने पहले बंद को अभी हम देख रहे हैं, तो पहले बंद के 4 मिसरों के आखिर में अगर हम दोनों शेर देखें इस बंद के, तो उसने दोनों शेर के दोनों मिसरे जो हैं उनके आखिर में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो है वतन। वतन जो है देखें एक ही लफ्ज़ है, तो इसका मतलब उसने अपने पहले बंद के 4 मिसरों के आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल की है। तो ये चारों क्या है? ये चारों मिसरों के आखिर में ये क्या है? रदीफ़, यानी वो लफ्ज़ जो लिखने पढ़ने बोलने में एक जैसा हो, शेर के आखिर में इस्तेमाल किया गया हो, हर मिसरे के आखिर में इस्तेमाल किया गया हो एक जैसा ही लफ्ज़, उसको कहते हैं रदीफ़। तो यहाँ पर शायर ने रदीफ़ इस्तेमाल की है और शेर के आखिर में इस्तेमाल की है। और रदीफ़ से पहला जो लफ्ज़ होता है अगर वो हम आवाज़ हो तो उसको कहा जाता है काफ़िया। ऐसे अल्फाज जो हर मिसरे के आखिर में इस्तेमाल होने वाली रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हुआ हो और बोलने में वो एक जैसे हों उनको कहा जाता है काफ़िया। तो यहाँ पर अगर आप देखें हर मिसरे में वतन से पहले जो लफ्ज़ है प्यारा, हमारा, सारा, प्यारा,
تو ان چاروں کو اگر آپ دیکھیں، پیارا، ہمارا، سارا، پیارا، تو یہ چاروں لکھنے میں الگ ہیں لیکن بولے جانے میں یہ ایک جیسی آواز رکھتے ہیں۔ تو بولے جانے میں ایک جیسی آواز رکھنے والے یعنی ہم آواز الفاظ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ۔ تو ردیف سے پہلے استعمال کی جاتی ہے، ردیف آخر میں استعمال کی جاتی ہے اور ردیف سے پہلے قافیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قافیہ یعنی شعر کے ہر مصرعے کے آخر میں ایک جیسے استعمال ہونے والے الفاظ ردیف ہوتی ہے، اور ردیف سے پہلے اگر ہم آواز الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چاروں مصرعوں کے آخر میں وطن لفظ جو ہے یہ ردیف ہے، اور یہ ردیف سے پہلے والے جو لفظ ہیں چاروں مصرعوں میں، پیارا، ہمارا، سارا، پیارا، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا قافیہ اور ردیف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اس میں جو ہر چوتھا مصرعہ جو ہے ہر بند کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وطن، پیارا، پیارا وطن، اسی طرح باقی بند جو ہیں ان کا بھی چوتھا مصرعہ یہی ہے۔ تو یہ جو چوتھا مصرعہ ہے یہ ہے ہمارا ٹیپ کا مصرعہ۔ ٹیپ کا مصرعہ یعنی وہ مصرعہ جو کچھ مخصوص وقفے کے بعد ہر بند میں استعمال کیا جائے، کسی بھی نظم میں ایک مخصوص وقفے کے بعد استعمال کیا جانے والا مصرعہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیپ کا مصرعہ۔ تو یہ والا مصرعہ جو ہے یہ ٹیپ کا مصرعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو پہلے مصرعے میں یہ لفظ ہے پیارا وطن، تو وطن کو پیارا کہا جا رہا ہے یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ دو الفاظوں کا مجموعہ یعنی مرکب ہے پیارا وطن۔ تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، جس میں صفت اس کی بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ نہ ہے، نہ ہوتا ہے حرف نہیں، حرف نہیں جس میں کسی کام کے نہ کا ہم کسی کام کے نہ کا ہم ذکر کریں تو اس کو کہتے ہیں حرف نہیں، یعنی کسی چیز کے انکار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اس کو حرف نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں، یہاں پر کیوں کا لفظ استعمال ہوا جو کہ شاعر سوال کر رہا ہے، سوالیہ انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ ہمیں پیارا ہو، تو یعنی کیوں یہاں پر حرف استفہام ہے، یعنی وہ لفظ جو سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے حرف استفہام کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں دیکھیں جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا، یہ اگر صرف جنت اور ٹکڑا ہے تو تب یہ نامکمل ہے، اور ان دو الفاظ کو ملا کر ایک مرکب کس نے بنایا ہے؟ کا نے۔ تو کا یہاں پر کیا ہے؟ اضافت کر رہا ہے، کا سے کا اضافہ ہے ان دو الفاظ میں، تو یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر دوسرے میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے گرامر کے اعتبار سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتائیں اور اس کے علاوہ قافیہ ردیف بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے ٹیپ کا مصرعہ کا ذکر کیا۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی تشریح۔ سب سے پہلے آپ اسی طرح حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، آج کی جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان پیارا وطن، ذیل عنوان تشریح بند نمبر 1 اور 2۔ بند نمبر 1 آپ لکھیں گے اسی طرح جیسے دیکھیں آپ کی کاپی پر آپ پہلے 2 مصرعے ایک طرف لکھتے ہیں حاشیہ سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے، تھوڑا تنگ لکھیں، اور اس کے بعد جو دوسرے 2 ہیں وہ پہلے 2 کے آخری لفظ کے نیچے سے شروع کریں، تو ادھر سے حاشیہ کے ساتھ پھر تھوڑی جگہ چھوڑیں اور پھر ان کو اسی طرح لکھ لیں۔ اگر آپ کو اس طرح لکھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ چاروں مصرعے بالکل درمیان میں برابر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حوالہ بند میں ہم نظم کا نام لکھیں گے پیارا وطن، شاعر کا نام لکھیں گے اختر شیرانی۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس میں مشکل الفاظ زیادہ نہیں تھے، ایک ہے سہانا، سہانا کا معنی ہے خوبصورت، دوسرا سندر، اس کا معنی بھی خوبصورت، حسین یا اچھا لگنے والا۔ اگر آپ دیکھیں سندر اور سہانا یہ دونوں مترادف ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، ان کے ایک جیسے ہی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر وطن کے لیے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنا وطن بہت عزیز ہے، ہمیں ہمارا وطن اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا وطن جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس طرح جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، اسی طرح ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ ہمارا وطن قدرتی حسن سے مالا مال ہے، ہمارا وطن پاکستان قدرتی نظاروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا دیش خوبصورت اور دل فریب ہے، اس کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے، یہ ہمارا پیارا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں حوالہ جاتی شعر ہے جو کہ آپ کے جماعت ششم میں اگر آپ پڑھ کے آئے ہوں تو جماعت ششم میں آپ کی ایک نظم تھی، وہ بھی ہمارا وطن کے نام سے نظم تھی، اور وہ شاعر طفیل ہوشیار پوری کی تھی۔ جماعت ششم میں ایک نظم ہمارا وطن جو کہ شاعر طفیل ہوشیار پوری نے لکھی تھی،
اس میں سے ہم نے یہ حوالہ جاتی شعر لیا ہے، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہمارے بند نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارا بند نمبر 2۔ بند نمبر 2 ہے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جو وطن ہے وہ بہت پیارا وطن ہے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت خوبصورت جنگل ہے جو کہ سرسبز درختوں سے لہک رہے ہیں، اور خوبصورت باغ ہیں جن میں خوبصورت پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ مہک رہی ہے، اور وہ مہکتی ہوئی خوشبو ہماری ہوا کو بہت خوبصورت بنا رہی ہے اور ہمیں سکون میسر ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا یہ لہکتا مہکتا پیارا وطن جو ہے وہ دل و جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب قافیہ اور ردیف اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس کے آپ پہلے جو 2 مصرے ان کے آخر میں دیکھیں لفظ ہوئے، آخر میں دیکھیں دونوں کے ایک ہی جیسا لفظ استعمال ہوا ہے، ہوئے، تو یعنی یہ دونوں لفظ جو ایک جیسے ہی دونوں مصروں کے آخر میں استعمال ہوئے، یہ کیا ہے؟ ردیف۔ اسی طرح اگلے 2 مصروں میں، یہاں پر تو چاروں مصروں کے آخر میں ایک جیسا ہی لفظ کا استعمال کیا تھا، لیکن یہاں شاعر نے دیکھے اپنا انداز جو ہے وہ تبدیل کیا کہ اس نے پہلے 2 مصروں کے آخر میں الگ لفظ استعمال کیا ایک جیسا، اور اگلے 2 مصروں میں ایک جیسا لفظ جو الگ استعمال کیا۔ پہلے 2 مصروں کے آخر میں ہوئے استعمال کیا تو وہ دونوں کیا ہے؟ ردیف۔ اگلے 2 مصروں کے آخر میں اس نے وطن کا استعمال کیا تو یہ کیا ہے؟ ردیف۔ یعنی دونوں مصروں کے آخر میں ایک جیسا لفظ استعمال ہو تو وہ ہوتی ہے ردیف۔ اور ردیف سے پہلے اگر ہم آواز الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ۔ تو پہلے جو 2 مصرے ہیں ان کے ردیف سے پہلے دیکھے جو الفاظ ہیں وہ ہے لہکتے اور مہکتے، یعنی بولے جانے میں ایک جیسے ہی ہیں وہ لفظ، تو یہ کیا ہیں دونوں؟ یہ قافیہ ہے، لہکتے اور مہکتے۔ اور اس میں بھی دیکھیں اس نے قافیہ بھی تبدیل کیا ہے اگلے 2 مصروں میں۔ اگلے 2 مصروں میں ہم آواز الفاظ ہیں ردیف سے پہلے، وہ کون سے ہیں؟ ہمارا اور پیارا، تو یہ دونوں یہاں پر کیا ہے؟ یہ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہاں پر اس نے پہلے ہی مصرے کے شروع میں یہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اسم اشارہ، یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ یا وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم کسی قریب کی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ ہم کسی دور کی چیز کے لیے، تو یہ ہوتا ہے اسم اشارہ قریب اور وہ ہوتا ہے اسم اشارہ بعید۔ تو یہاں پر یہ کا استعمال ہوا ہے تو یہ ہے اسم اشارہ قریب، ٹھیک ہے۔ سرسبز جنگل، تو جنگلوں کی وہ صفت بیان کر رہا ہے کہ سرسبز ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صفت مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے باغوں یہاں پر جمع ہے باغ کی، اسی طرح منظر جو ہے وہ واحد ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں بند نمبر 2 کی۔ اسی طرح آپ بند نمبر 2 لکھ لیں گے، پہلے 2 مصرے ایک طرف دائیں طرف اور دوسرے 2 مصرے نیچے بائیں طرف لکھ لیں گے، دونوں کے آپ حاشیہ کی سائڈ سے تھوڑی جگہ خالی ضرور چھوڑیں گے۔ حوالہ بند میں نظم کا نام پیارا وطن، شاعر کا نام اختر شیرانی۔ مشکل الفاظ کے معنی، تو اس میں بھی جو مشکل الفاظ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہے لہکتا اور دوسرا ہے مہکتا۔ لہکتا کا معنی ہوتا ہے لہراتا ہوا اور مہکتا ہے خوشبو پھیلاتا ہوا۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس بند میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے، اس میں دل فریب جنگل، دل فریب یعنی دل کو بہت اچھے لگنے والے، اس میں دل فریب، آپ دل فریب کی جگہ دل نشی وہ کر سکتے ہیں خوبصورت، یا دل کو اچھے لگنے والے جو ہے وہ جملے کے حساب سے صحیح نہیں لگیں گے، آپ خوبصورت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، حسین کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دل فریب جنگل ہیں جو کہ سرسبز درختوں سے لہلہا رہے ہیں، ہمارے پیارے وطن میں سرسبز باغوں کے منظر بے حد حسین و جمیل دکھائی دے رہے ہیں، سرسبز و شاداب درختوں، کھیتوں اور ہریالیوں سے لہراتا اور مہکتا ہوا ہمارا وطن
بہت ہی پیارا ہے۔ باغوں میں رنگ برنگے پھولوں سے مہکتا ہوا وطن ہے۔ رنگین اور خوبصورت پھولوں کی خوشبو فضا کو مہکا دیتی ہے۔ باغوں میں لگے حسین پھولوں کی خوشبو ہواؤں کو مہکا کر ہمیں سکون دیتی ہے۔ ہمیں اپنے اس لہراتے اور مہکتے وطن سے بہت پیار ہے۔ ہمارا سارا وطن ہی بہت پیارا ہے۔ اس میں جو حوالہ جاتی شعر ہے وہ جماعت ہشتم کے نصاب میں شامل ایک نظم ہے وطن کے حوالے سے۔ اس کا نام بھی پیارا وطن یا کچھ ایسا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ جماعت ہشتم کے نصاب میں شامل وطن کے حوالے سے ایک نظم ہے جو کہ جمیل الدین عالی، شاعر جمیل الدین عالی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس نظم کا یہ لیا گیا شعر ہے، یہ حوالہ جاتی شعر ہے: یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے۔ زو کا معنی ہوتا ہے روشنی، چمک، نور دکھاتا رہے۔ اور یہ انہوں نے جو جماعت ہشتم کی جس نظم کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ وطن کے حوالے سے، اب مجھے اس کا نام نہیں اس نظم کا یاد آ رہا لیکن شاعر کا نام مجھے یاد ہے۔ وہ شاعر جمیل الدین عالی کی لکھی ہوئی نظم ہے جس میں انہوں نے یہ جو جہاں سے ہم نے یہ 2 مصرے لیے ہیں وہ نظم انہوں نے بند کی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں 4 رباعی کی حیت میں لکھی گئی وہ نظم ہے، اور اس میں سے میں نے یہ 2 مصرے لیے ہیں، وہ میں نے چاروں یعنی پورا بند نہیں ہم نے لیا، حوالہ جاتی شعر کے لیے ہم نے صرف اس کے 2 مصرے لیے ہیں جو کہ اس سے متعلق تھے، اس شعر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ بھی یہ جو شاعر میں بتاتی ہوں یا نظموں کے نام ساتھ بتاتی ہوں آپ بھی ان کو تھوڑا ذہن میں رکھا کریں، یہ جو ہے وہ آپ کا اضافہ کرتے ہیں آپ کے نالج میں، آپ کے لیے اچھا ہے یہ اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے۔ یہ جو 2 بند بیٹا میں نے آپ کو کروائے ہیں یہ دونوں بند اسی طرح آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، بند نمبر 1 اور بند نمبر 2، اور انہی دونوں کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز بیٹا جو بھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں چیزیں یہاں پر گرامر کے اعتبار سے جتنی بھی بتاتی ہوں ان کو کتاب پر لازمی خط کشیدہ کر کے ہر چیز لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ردیف، قافیہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ لکھے، ٹیپ کا مصرع کا میں نے آج دوبارہ بتایا وہ لکھے، رباعی جو ہے وہ دوبارہ آپ میں نے کل بھی بتایا تھا آج بھی اس کو ذہن نشی کریں ان چیزوں کو کہ مصرع، رباعی، مصرع، شعر، مثلث، رباعی، مخمس، مسدس، ان کا کیا فرق ہے، اور یہ جو ہے رباعی کی حیت میں ہے، اس میں قافیہ کیا ہے، ردیف کون کون سے ہیں، اس میں مرکب اضافی کہاں ہے، مرکب توصیفی کہاں ہے، واحد کہاں ہے، جمع کہاں ہے، اسم اشارہ کیا ہے، حرف نہیں کہاں ہے، حرف استفہام کا استعمال کہاں ہے۔ تو آج میں نے گرامر کی روح سے 5-6 چیزیں آپ کو اسی ان 2 بند میں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو لازمی بیٹا اس پر خط کشیدہ کر کے لکھا کریں، ان کو ذہن نشی کیا کریں، یہ آپ کو کثیر الانتخابی سوالات میں لازمی یہ چیزیں آتی ہیں، یہ اسی لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی لازمی یاد کیا کریں ساتھ ساتھ، اور یہ جو 2 بند ہیں ان کی آپ تشریح کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔